अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, ऐसा महसूस हो रहा है कि पंजाब के अंदर हुक्म दे दिया गया है कि ठोक डालो, मार डालो, कुचल डालो, बिल्कुल ठोक डालो। देखें नाज़रीन, वो हम माजी में जो इंडियन जब फिल्में देखते थे तो उसके अंदर एक डायलॉग बड़ा मशहूर था। वो एक गुंडा सा आता था, गंजा सा आकर कहता था कि हमारा धंधा डर पे चलता है और ये डर कायम रहना चाहिए, और डर तभी कायम रहता है जब ठोकोगे, तो ठोक डालो। पंजाब के अंदर नाज़रीन, ये क्राइम रिपोर्टर हैं अहमद फराज साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। टॉक शॉक एक शो हुआ है मोहतरम आजाद सैयद साहब का और इनका, आप जाकर वो गुफ्तगू सुने एक सीनियर तरीन पाकिस्तान के क्राइम रिपोर्टर की, आप दंग रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके जमीनों के नीचे, आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वो जो नंबर बता रहे, लिटरली ये हुक्म है, ऐसा महसूस हो रहा है पंजाब के अंदर के ठोक डालो, ठोक दे, कुचल दे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, मैं आपके सामने अपनी फेवरेट खबर है, मुझे बड़ी खुशी होती है, वाकईतन बहुत खुशी होती है जब भी मैं इस तरह की खबर पढ़ता हूं और मैं तालियां बजाता हूं। माशाअल्लाह से नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पेट्रोल की कीमत में माशाअल्लाह से नाज़रीन 2.43 यानी तकरीबन 3 रुपए पेट्रोल मजीद महंगा हुआ है। माशाअल्लाह, एक दफा फिर आपको मुबारक हो। डीजल की कीमत नाज़रीन बहुत बहुत मुबारक हो, 3.2 पैसे यानी तकरीबन 3 रुपए डीजल भी महंगा हुआ है। और डीजल महंगा होने का मतलब यह है कि तमाम तर जो हैवी व्हीकल्स हैं या जो गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं जो सामान को ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो इसका मतलब है खाना पीना, लहसुन, धनिया, टमाटर, प्याज, हर चीज आपको आपकी महंगी हो गई है। बहुत बहुत आप सबको नाज़रीन मजीद मुबारक हो। ये डीजल माशाअल्लाह पहुंच चुका है नाज़रीन 278 रुपए का, और जो पेट्रोल है नाज़रीन ये 265 रुपए तक पहुंच चुका है, अभी भी कम है। मेरे ख्याल में नाज़रीन पेट्रोल होना चाहिए 1000 रुपए पर लीटर, डीजल होना चाहिए 10,000 रुपए पर लीटर। पाकिस्तान में नाज़रीन रोटी होनी चाहिए 500 रुपए की एक रोटी, और दाल कितने की मिलती है? दाल 264 रुपए की सिंगल प्लेट है। दाल होनी चाहिए नाज़रीन ये कम से कम 7-8 हजार रुपए की, और रोटी होनी चाहिए नाज़रीन 5-6-7-800 रुपए की एक रोटी होनी चाहिए। नाज़रीन, मुझे बड़ी हैरत है, पाकिस्तान ऐसा नहीं था। जब ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती थी नाज़रीन, हमने देखा है कि लोग बाहर निकलते थे, कोई एहतजाज करते थे, कभी ड्राइवर्स खड़े हो जाते थे, कभी कंडक्टर्स खड़े हो जाते थे, हमारे ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक लोग खड़े होते थे, सिविल सोसाइटी खड़ी होती थी, मार्केटें बंद हो जाती थी। लोग यानी कोई ना कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी रिएक्शन देता था, पुराने तरीके से रिएक्शन देते थे कि भाई महंगाई हो रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अब नाज़रीन, इस मुल्क के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है या तो हमारे तेल के कुएं निकल आए हैं, या फिर हम सब कोई खरबापति बन चुके हैं, या फिर इस मुल्क के अंदर नाज़रीन एक खामोशी है और एक सन्नाटा है। और ये जो खामोशी और सन्नाटा है नाज़रीन, ये बहुत खौफनाक है। ये कब्रिस्तान की सी खामोशी, और ये खामोशी नाज़रीन हुई नहीं है, ये खामोशी बाकायदे से करवाई जा रही है। ये डॉन अखबार, इसका जो आज की खाली आप खबर सुने, डॉन अखबार की ये खबर है, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार, दुनिया भर की एम्बेसीज में ये अखबार जाता है, दुनिया भर के इदारों के अंदर ये अखबार जाता है, और इसको लेकर एक राय ओपिनियन पाकिस्तान के हवाले से बनता है। द पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन इदारा है जो पाकिस्तान की जो प्रेस है, जो पाकिस्तान की मीडिया है, उसकी आजादी के ऊपर बातचीत करता है। इनके मुताबिक खाली 2025 में ये डेडलीस्ट ईयर यानी ये खौफनाक साल रहा है पाकिस्तान के अंदर सहाफत के हवाले से। 137 कंफर्म्ड इंसिडेंट हुए हैं साफियों के साथ, जिसके अंदर फिजिकल असॉल्ट है यानी लित्तर मारे गए साफियों को, इनकी चमड़ियां उधेड़ी गई हैं, सेंसरशिप ऑर्डर्स हैं, फिर इसके अंदर नाज़रीन क्रिमिनल कंप्लेंट्स हैं, फिर इसके अंदर इंटरनेट शटडाउन है। तो ये सारे तमाम तर केसेस हैं, इसके अंदर एफआईआर शामिल है, इसके अंदर अबडक्शन शामिल है, इसके अंदर साफियों को गायब करना शामिल है, साफियों की गिरफ्तारियां शामिल हैं, पेका के जरिए साफियों के ऊपर मुख्तलिफ केसेस बनाना है, उनके बैंक अकाउंट्स बंद करवाएं। तो 137 से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्टों के ऊपर, साफियों के ऊपर, बोलने वाली आवाजों के ऊपर नाज़रीन हुए हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन जो पेट्रोल की प्राइसेस है लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार ऊपर जा रही हैं। एक सन्नाटा है, एक खामोशी है, और बिल्कुल एक कब्रिस्तान की सी खामोशी है। महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, डिस्टेबलाइजेशन है मुल्क के अंदर जो हम देख रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन हो क्या रहा है, ये सीनियर तरीन क्राइम रिपोर्टर है नाज़रीन अहमद फराज साहब। आप सिर्फ इनका शो देखिए, ऑन रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे हैं, इनको खुफिया गुफ्तगू नहीं कर रहे, ये को खुफिया बातचीत नहीं कर रहे, ये बाकायदा से इन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर आकर ऑन रिकॉर्ड गुफ्तगू और बातचीत की है। ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपने दौर में, शहबाज शरीफ साहब जब सीएम थे, पुलिस को शहबाज शरीफ साहब ने खुली इजाजत दी हुई थी कि ठोक डालो। शहबाज शरीफ के वजारत आला के दौर में 700 अफराद मारे गए, यानी शहबाज साहब जब सीएम थे 700 लोग मारे गए। लेकिन मौजूदा मरियम नवाज के दौर में ये इन्हें भी काट गई हैं सिर्फ 6 माह में
صرف 6 ماہ میں، یعنی اس سال کے 6 ماہ میں 1000 سے زائد ملزمان کو ناظرین پولیس مقابلوں میں ہلاک کر دیا گیا. 1000 پلس. اب ناظرین بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم سب خوش بھی ہوتے ہیں کسی سے بھی جس طریقے سے کاروائیاں کر رہی ہے، چونکہ نظام انصاف ہمارا شفاف نہیں ہے، چونکہ ہماری پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہے، چونکہ ہماری عدالتیں انصاف نہیں کر رہی. لیکن یہ جو 1000 بندہ ناظرین جو مارا گیا ہے، ان کی جو کلنگ ہوئی ہے، یہ جرم ہے، یہ کرائم ہے، یہ لوگوں کی زندگیاں چھینی گئی ہیں. جتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو ناظرین، کو خوفناک میرے خیال میں بستیوں کو آگ لگانے والا کیوں نہ ہو، آپ نے قانونی طریقے سے اسے سزا دینی ہے. آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. قانون، عدالتیں، جوڈیشری، پروسیکیوشن، گرفتاری، ایف آئی آر، یہ مسئلے کا حل ہے. 1000 بندے کو ناظرین گولیاں ماری، 1000 بندے کو. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین کہ ابھی تو خیر لوگ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ، کہ یہ ایک بار ابھی تک سیٹ ہے کہ چلیں فلانے کریمنلز کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، لیکن یہ بار نیچے آئے گا، اور یہ نیچے آتے 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 مجھ تک اور آپ تک پہنچے گا. اور یہ خوفناک اس کی حد یہ ہوگی کہ یہ پولیٹیشنز تک، یہ ان سیاستدانوں تک بھی پہنچے گا جنہوں نے خود ایسے قوانین بنا دیے ہیں یا ایسے اداروں کو چھوٹ دے دی ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں، ان کی کلنگ کریں. یہ خوفناک نہ، بلکہ میں ان کا ایک کلپ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں خالد تیفی بٹ کے حوالے سے. تیفی بٹ ناظرین اس کے اوپر کیسز تھے، اور ظاہر آپ جانتے ہیں تیفی بٹ کون سی شخصیت تھی. بلکہ محسن بیگ صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بڑے قریبی تعلقات تھے، بلکہ میاں نواز شریف صاحب ان کی شادیوں میں اور ان سے ملاقاتوں کے لیے بھی جاتے رہے. تیفی بٹ ناظرین کو جب مارا گیا ہے تو اس سے پہلے احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون کنورسیشن ہوئی ہے، ایک ٹیلی فون کال ہوئی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ سناؤں. ہماری انفارمیشن کے مطابق پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں حمزہ، وہ انوالو ہوتے ہیں، ان کے عزیز و اقارب، کچھ رشتہ دار، کچھ دوست ان کو کہتے ہیں کہ جی اس طرح ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تیفی بٹ کا نقصان نہ ہو جائے. ٹھیک، پولیٹیکل لوگ ہیں، انہوں نے فون تو کرنا ہوتا ہے. انہوں نے مریم صاحبہ کو فون کیا ہے اور ان کو کہا کہ جی یہ قانون کے مطابق جو ہے تیفی بٹ کے ساتھ سلوک ہو اور کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، جو ہمیں انفارمیشن ہے. جس پہ مریم صاحبہ نے ان کو یہ کہا کہ جی آپ کا ان سے کیا تعلق ہے، تو باقاعدہ مکالمے بازی ان کی ہوئی ہے، اور حمزہ صاحب نے کہا جی آپ اپنے والد صاحب سے پوچھیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے اور وہ پارٹی کے لیے ان کی کیا خدمات رہی ہیں ماضی میں. تیفی بٹ جو گینگ چلاتا ہے، تو ان کے یہ 2-2.5 منٹ کی ان کی کافی ہارڈ ٹاک ہوئی ہے، جس کے بعد مجھے جو انفارمیشن ملی ہے مریم صاحبہ نے یہ کہا جی چیخو مت. یہ کیا کہ انہوں نے اپنا فون بند کر دیا. لیکن یہ حمزہ کے ارد گرد کے لوگ ویسے یہ بات پھیلا بھی تو سکتے ہیں. بالکل پھیلا سکتے ہیں، یا ایون مریم سائڈ سے بھی یہ بات. جو ایک کردار تھا نا اعجاز صاحب، اس میں اور آپ ہم سفارش نہیں کر سکتے. ہمارے لیول کا وہ سفارش کا وہ ملزم نہیں تھا. وہ جس لیول کا ملزم تھا نا اسی لیول کی سفارش کی جا رہی تھی کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو. لیکن اس کے باوجود ناظرین تیفی بٹ کو ایک انٹرپول کے ذریعے پاکستان میں لایا گیا اور اسے گولیاں مار دی گئی، اسے بھی نیوٹرلائز کر دیا گیا، اسے بھی ایلیمنیٹ کر دیا گیا. اب ناظرین ایک اور جگہ پر یہ بات چیت کر رہے ہیں، ان سے اعداد سے یہ سب پوچھتے ہیں کہ یہ جو سی سی ڈی لوگوں کو مار رہی ہے، گولیاں مار رہی ہے، یا پھر جو بھی ان کا پولیس مقابلہ ہوتا ہے یا جو لوگ اچانک سے نکل آتے ہیں، یہ کس کے آرڈرز ہوتے ہیں؟ یہ سنیں، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. سی سی ڈی کے جو سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا جی، ویسے تو ان کا نام بڑا اچھے الفاظ میں لیا جاتا ہے کہ فائنینشلی ان کے اوپر کوئی کرپشن نہیں. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ان کا براہ راست آرڈر آتا ہے یا سی ایم آفس نے کوئی اس آفس کو خصوصی طور پہ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جی آپ بندے ماریں؟ اعجاز صاحب اس میں یہ آپ کا جو سوال ہے نا، یہ اسی میں جواب ہے کہ اکیلے سہیل ظفر چٹھا تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، اس میں معذرت کے ساتھ اس میں سب انوالو ہیں، اس میں حکومت بھی انوالو ہے، اس میں عدلیہ بھی انوالو ہے، اس میں حساس ادارے بھی انوالو ہیں، اس میں پولیس بھی انوالو ہے. تو مجھے یہ بتائیں نا، اتنے مقابلے ہو رہے ہیں، کسی نے آواز اٹھائی؟ اچھا، کوئی سو موٹو ہوا؟ اب یہ بڑا خوفناک چیز ہے ناظرین، یہ بڑا خوفناک نمبر ہے. اتنی بڑی تعداد میں پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور ملزمان مارے جا رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں. بلکہ جو محسن بیگ صاحب ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ جیلوں میں سے آپ لوگوں کو نکال کر انہیں گولیاں ماروا رہے ہوں. ناظرین اگر بندوں کو سڑکوں کے اوپر مارنا ہے اور گولیاں مار کر لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، نیوٹرلائز کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ جو ریاست کا ایک آرگن ہے، ریاست کا جو ایک پلر ہے جوڈیشری، اور وہ بالکل فیل ہو چکی ہے، وہ بالکل فارغ ہو چکی ہے، اور اس کا مطلب آپ کی گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یعنی اس میں اور کیا فرق ہے کہ جو کچھ سوڈان کے اندر ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سٹیٹ ہے اور وہاں کے مین سٹیز کے اندر بھی ناظرین پولیس مقابلوں میں لوگوں کو صرف گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور گولیاں مار کر لوگوں کو نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے، گولیاں مار کر لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. اب ملک کے اندر ناظرین انٹرنلی جو صورتحال ہے، بلکہ چند دن پہلے میں ایک I9 تھانے میں کسی وجہ سے گیا اور وہاں پر پولیس آفیشل سے ملاقات ہوئی. وہ یقین کریں بتا رہے تھے کہ بھائی اسلام آباد کے اندر اس وقت یعنی ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ہمیں کال آ رہی ہوتی ہے کہ فلانی جگہ پر کرائم ہو گیا، فلانی جگہ پر کرائم ہو گیا.
ایک اور ناظرین یہ بڑا انٹرسٹنگ یا بلکہ پریشان کن ہوا ہے. اسلام آباد میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے پڑپوتے تیمور ایوب خان کے گھر 80 لاکھ کی چوری. نامعلوم خاتون گیٹ پھلانگ کر ڈرائنگ روم سے فیلڈ مارشل ایوب خان کے ذاتی استعمال کے قیمتی سامان سمیت کئی اشیاء چرا کر لے گئی ہیں. ہرن کے منہ کا چاندی والا پیالہ, چاندی کے ٹرے, ڈونگا, چمچہ بھی چوری کر کے لے گئی ہے. دنیا نیوز کی خبر ہے. اور فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے جو پڑپوتے ہیں ناظرین, ان کے گھر 80 لاکھ روپے کی وہ چاندی کا ہرن کے منہ والا وہ منہ اٹھا کر لے کر چلی گیا. پتہ نہیں, ہم نے تو کبھی اصل میں ہرن بھی کسی چڑیا گھر میں دیکھا ہوگا, تو ہرن کے منہ, چاندی والا ہرن کا منہ, وہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے, اور ٹرے چاندی کی ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ڈیکوریشن پیسز ہیں ناظرین جو کہ اٹھا کر وہ خاتون لے کر چلی گئی ہے. اور خاتون بھی ناظرین ایسی کوئی ٹرینڈ, ایسی کوئی ایتھلیٹک تھی ناظرین, ایسی کوئی ری مسٹیریو تھی کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ گیٹ کو پھلانگ کر, یعنی کلا بازی کھا کر گیٹ کے دوسری طرف سے اندر گئی, اس نے جا کر یہ کاروائی ڈالی ہے. ناظرین پاکستان کی جو پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں محترمہ سمینہ پاشا صاحبہ, ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے. کردار کشی تو خیر اب کوئی ان کی کیا کرے گا. سمینہ پاشا ایک آئیکن ہے. سمینہ پاشا پاکستان کی ایک بہت بڑی آواز ہے, ایک جرت, دلیری, بہادری, عزت اور غیرت کی ایک سمبل ہے. لہذا جو بھی یہ کر رہے ہیں ناظرین, یہ بالکل ٹیچر قسم کے لوگ ہیں. ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی ذات نہیں ہے. یہ دوسری دفعہ گھر میں جائیں, یقین مانے اپنے گھر والے انہیں چمچے مارتے ہیں, دوسری دفعہ سالن انہیں ڈال کر نہیں دیتے. لیکن ناظرین یہ ایک خاص قسم کی ذہنیت ہے پاکستان کے اندر کہ عورت کو, خاتون کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور یہاں پر جو کیریکٹر کی بھی ڈیفینیشن اور کیریکٹر اساسینیشن کی بھی ڈیفینیشن کی گئی ہے, وہ بھی عورت تک محدود, عورت کے جسموں تک محدود, عورت کے وہاں تک محدود کر کے. تو کوئی بھی ناظرین ایک ذہنی مریض مرد کھڑا ہو جاتا ہے, پاگلوں کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی بھی ایک جعلی بہت بڑا ذہین قسم کا انسان, جعلی بہت بڑا کوئی سگمنڈ فرائڈ اسے بلا لیتا ہے, اور بلا کر وہ اسے دانت بھی نکالتا ہے. اتنے بڑے بڑے انہیں موقع پرووائڈ کرتا ہے, اور خواتین کی اور جرنلسٹوں کی اور بولنے والی آوازوں کی, ایک سول سوسائٹی کی, پڑھے لکھے لوگوں کی تذیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور لٹرلی ناظرین سمینہ پاشا صاحبہ کو کوئی ایسی تسلی کی ضرورت نہیں ہے. شی از بریو, دیر, ایک انبریکیبل وہ خاتون ہے, اور ان کا احترام ہر دفعہ جب بھی ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے مزید بڑھتا ہے. ان کے بینک اکاؤنٹس بند ہیں, پھر ناظرین ان کے اوپر کیسز بھی بہت سارے ہیں, بٹ سٹل وہ کھڑی ہیں, بات کر رہی ہیں, اور اس وقت سٹینڈ کر رہی ہیں. اچھا ناظرین یہ ایک اور خبر ہے, اور یہ ایک بڑی اچھی خبر بھی ہے. کچھ اصل میں ایک ہم نے ڈپلومیٹک ایک راستہ نکالنا تھا. آفٹر کنڈیشنل ٹروس آل آئیز آن دا کابل نیکسٹ اسٹیپ. تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ناظرین فائنلی کچھ نہ کچھ ہم نے نکالا ہے, کچھ نہ کچھ ہم نے ریٹن آیا ہے افغان گورنمنٹ کی جانب سے. اب ایک اس کے اوپر تجزیہ یہ بھی ہے, بلکہ ڈان نے آج ایڈیٹوریل بھی اسی کے اوپر لکھا ہے کہ اصل میں ترکیہ نے اور قطر نے اپنی فیس سیونگ کی ہے, اور پاکستان کا ڈیلیگیشن واپس آ رہا تھا, انہیں ایئرپورٹ سے واپس بلایا گیا. اور آپ خواجہ آصف صاحب کو سنیں, وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ بیٹھ کر بھی بات چیت نہیں کر رہے تھے, ہم ایک ڈرافٹ لکھ کر دیتے تھے, وہ جاتا تھا, پھر ادھر سے وہ چیزیں ایڈ کرواتے تھے, پھر ہمارے پاس پھر ایسے جاتا تھا. تو کلیئرٹی ناظرین یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ایک فی الحال تو سیز فائر ہوا ہے, فی الحال کچھ چیزوں کے اوپر سگنیچرز ہوئے ہیں, فی الحال کہیں نہ کہیں پر ہم اگری کر گئے ہیں, افغانی کم از کم اگری کر گئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک ویریفائیبل میکینزم ہم فائنلائز کریں گے, اور 6 تاریخ کو پھر ملاقات ہونی ہے, 6 نومبر کو. لیکن ناظرین نظر نہیں آ رہا کہ یہ افغانستان اور پاکستان کا یہ کوئی سولوشن ہے جو کہ یہاں پر نظر آئے. دیکھیں طالبان کو ناظرین روڈ سائڈ ملائیشیا سے نکل کر ایک سوورن سٹیٹ کی طرح, ایک گورنمنٹ کی طرح بہیو کرنا چاہیے, لیکن وہ کر نہیں رہے. میں سخت ترین اس چیز کا ناقد ہوں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, لڑائی نہیں ہونی چاہیے. جنگیں, لڑائیاں, بم دھماکہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اور میں اس بات پر بھی کنونس ہوں کہ ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر ہے. لیکن ایک بات آپ ناظرین مانیں کہ سب ہماری غلطیاں نہیں ہیں. یہ جو افغان موجودہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے ناظرین, یہ ایک جینوئن پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں. یہ پہاڑوں سے نکلے ہیں اور اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے. ان کے اندر اپنے بہت سارے مولویوں کے گروپ بنے ہوئے, کندھار گروپ الگ ہے, خوست الگ ہے, کابل والے الگ ہیں, حقانیز الگ ہیں, دوسرے الگ سوچ رہے ہیں, فلانے الگ سوچ رہے ہیں. تو یہ جینوئن پولیٹیکل ڈیموکریٹک یا کسی بھی حوالے سے یہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں. یہ ناظرین صرف تلاوت کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنی نظر میں جو اسلام کی مذہب کی تشریح کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے لوگوں, اپنے گھر کی خواتین, اور اس کے بعد چڑھ دوڑتے. اب جو ٹی ٹی پی ناظرین جو کاروائیاں کر رہی ہے, یہ باقاعدہ سے انہوں نے سیف ہیونز دی ہوئی ہیں, اور یہ بھارت سے پیسہ لیتے ہیں, اور یہ بھارت سے فنڈنگ لے کر یہ سب کاروائیاں کر رہے ہیں. ابھی جب ان کے پاس ایک موقع ہے کہ بھائی 2 برادرلی اسٹیٹس موجود ہیں, پاکستان آپ کا پڑوسی ملک ہے, بٹ سٹل ان کی میسنی پالیسیز دیکھیں گے ناظرین, یہ وے آؤٹ نکال رہے ہیں کہ ہم ایک ریٹن اگریمنٹ نہ کریں. یعنی انہوں نے بھارتی پراکسی کو بچانا ہے اور خود کو پھینٹا لگوانا ہے, اگین اپنے ملک کو پتھروں کے اندر دھکیلنا ہے. لیکن یہ اس چیز کے اوپر نہیں آ رہے کہ کوئی ہم آگے بڑے, ایک ویریفائیبل میکینزم ڈیولپ کریں. دس شوز کے ناظرین یہ مینٹلی پولیٹیکلی ایوالو ہی نہیں ہے. یہ وہ ایک سیولائز جو معاشرہ ہوتا ہے ناظرین, وہاں تک ایوالو ہو کر پہنچے ہی نہیں.
اللہ کرے اللہ رحم کرے ناظرین ان پر بھی اور پاکستان پر بھی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.